बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च जो है आज कामुकी से गुजरांवाला की तरफ जो है वो रवाना हुआ और यहाँ पे आके वो ख़त्म हो गया। आज इमरान खान साहब ने वही एक उनका जो एग्रेसिव टोन है उसको अपनाया, जिसमें उन्होंने मौजूदा जो हुकूमत है उसको आड़े हाथों लिया, उसको तनकीद का निशाना बनाया और साथ ही साथ ECP के जो चीफ़ हैं उनको कहा है कि आपने मेरे ख़िलाफ़ एक झूठा मुकदमा जो है उसकी बेस के ऊपर फ़ैसला दिया, मैं आपको 10 अरब हर्जाने का जो है वो आपको नोटिस भेजूंगा और वो पैसा जो मिलेगा वो मैं फिर अपने अस्पताल जो है यानी शौकत खानम के अंदर उसको डालूंगा। सो लगता ये है कि इमरान खान साहब जो हैं अभी तक एग्रेसिव इसलिए हैं कि वो ये चाहते हैं कि एक तरफ जो इलेक्शन का उनकी जो डिमांड है कि वो वक्त से पहले होने चाहिए और दूसरा हुकूमत ये बात पहले भी करती रही है। कल प्राइम मिनिस्टर ने एक मीडिया के लोगों के साथ, जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनसे बातें करते हुए उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि एक माह कबल जो है उनको एक मैसेज भेजा गया था एक कॉमन फ्रेंड की तरफ से इमरान खान साहब ने कि जो आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसमें हम बैठ के जो है इसको तय कर लेते हैं, कुछ नाम आप दें कुछ नाम हम दें, जिसको वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने उसको बिल्कुल उस प्रपोज़ल को मुस्तरद कर दिया। सो अब देखना यह है कि एक तरफ खूनी मार्च की भी बात तो हो रही है। इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर बैलेट के ज़रिए आपने मसले का हल ना ढूंढा तो फिर ये मार्च जो है वो खूनी हो सकती है। और इसमें गंडापुर साहब की जो गुफ्तगू है असद खान के साथ, आज कामरान बंगश जो है इस हवाले से उन्होंने भी इस तरह की कुछ इशारे जो है वो दिए हैं। सो लगता ये है कि एक मैक्सिमम प्रेशर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब जो है वो अपना मेंटेन रखना चाहते हैं। आज वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो रेड जोन है उसको 0 पॉइंट तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, चूँकि पहले सिर्फ पार्लियामेंट का एरिया और ये जो शारे दस्तूर जो है वो इसके अंदर शामिल थी या जिसके अंदर हमारे सफारत खाने वगैरह शामिल थे, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। लिहाजा हमारी जो फोर्सेस हैं सिक्योरिटी फोर्सेस वो वहाँ पे उनको तैनात किया जाएगा। देखना यह है कि ये तमाम मामला जो हैं वो किस तरफ बढ़ते हैं और जो मुज़ाकरात है उसका आज परवेज़ खटक साहब ने इनकार कर दिया और मुस्तरद कर दिया कि कोई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि बिहाइंड द डोर कुछ ना कुछ मामला जो हैं वो चल रहे हैं और PTI जो है वो इस हवाले से मुज़ाकरात किसी न किसी जगह के ऊपर किसी न किसी के साथ कर रही है और वो जो उसकी अपनी डिमांड है इमरान खान साहब की उनको वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम मामला के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आप फॉर्मर गवर्नर हैं पंजाब के, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो किससे रिलीफ लेना चाहते हैं? बिकॉज कल भी आपने देखा कि उनकी जो खिताब था उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने एक जगह पे कल कहा जी कि हम एक कॉमन फ्रेंड से जो है वो इमरान खान ने मैसेज दिया कि हम आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से 3 नाम आप दे दे 3 नाम हम देते हैं और ये मिल के जो है ये मामला जो है इसको हम आगे लेके चलते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने बिल्कुल इनकार कर दिया। उनके जितने भी खिताब हैं वो डायरेक्टली एड्रेस ही एस्टैब्लिशमेंट को करते हैं। सो फ्रॉम वेयर ही वांट्स टू गेट द रिलीफ? देखें, उसका तो उन्होंने खुद ही कहा कि वो गैर सियासी शख्स थे जो आए थे और मोहतरम इमरान खान साहब ने उसे बड़ा स्पन ऑफ करके तो बिल्कुल उसको डिसओन और डिसएसोसिएट किया कि ना मैं बात कर रहा हूँ ना मैं बात करूंगा और ना मैंने कोई एमिसरी भेजा था ना मैं सोच सकता हूँ। तो ये तो अजीब सी एक कैफियत है कि अगर कोई कॉमन फ्रेंड जो है वो जाके, जाहिर है कि अब सारे पाकिस्तान का एक कंसर्न है कि आप एक ऐसे स्टेलमेट में बंद गली में पाकिस्तान को ले जा रहे हैं जहां रियासत का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ बदकिस्मती से अब एक स्टेलमेट में अगर बंद गली में है तो कोई भी कॉमन फ्रेंड जो होगा वो जरूरी नहीं है कि आप उसका नाम डिस्क्लोज करें, वो अपने तो ही भी जाके कोशिश करेगा कि भाई बहुत होली सियासत अब खुदारा। बट सरदार साहब इशू ये है कि इमरान खान साहब की जो लबुलहज है, उनकी जो बातचीत है, पिछले 6 माह की अगर हम तकारीर भी उठा के देख लें तो वो शिकायत भी करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से और फिर उनसे रिलीफ भी मांगते हैं, या वो ये चाहते हैं कि आप मेडिएशन करें और मेडिएशन भी वो करें जिसमें इमरान खान साहब का जो है वो ज़्यादा, मतलब वो जिस चीज़ को समझते हैं कि बेनिफिशियल है कि आप इलेक्शन जो है वो फौरन से अनाउंस करवा दें।
he is not ready to talk to the elected people. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو امپورٹڈ حکومت ہے, یہ پی ڈی ایم پوری کی پوری جو ہے ان لوگوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں وحید, یہی تو المیہ ہے ہمارا کہ ہم اپنی ایگو ایک پرسیپشن بنا لیتے ہیں اور اس سے ہم باہر نہیں نکلتے, اپنے خود سے باہر نہیں نکل رہے ہیں محترم عمران خان صاحب. اب وہ ایک طرف تو جو ہے پہلے کہتے تھے ہم ایک ہی پیج پر ہیں الحمدللہ وغیرہ وغیرہ, 3.5 سال تو یہی باور کرواتے رہے کہ ہم ایک ہی پیج پر ہیں اور بہت اچھی بات ہے وغیرہ وغیرہ. اب پرائم منسٹر نے بھی he has also spilled the beans کہ جی یہ تو قرضے لینے کے لیے بھی پہلے کوئی اور جاتا تھا اور پھر محترم عمران خان صاحب کو ملتا تھا, اور پاکستان کی بھلائی کے لیے وہ اس کو پوری سپورٹ دیتے رہے. اور وہ پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اگر 20% بھی ہمیں دیتے تو یہ اسکائی راکٹنگ پاکستان جو ہے ترقی کر رہا ہوتا. اور یہی بات محترم عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں. جب وہ نیوٹرل ہوئے تو جانور بھی کہتے ہیں, اور جو ہے میر جعفر بھی کہتے ہیں, میر صادق بھی کہتے ہیں, جانے کیا کیا کچھ کہا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ خود ڈی جی آئی ایس آئی یہ باتیں آپ کے سامنے, قوم کے سامنے پہلی مرتبہ ڈی جی آئی ایس آئی سامنے آ کر کھل کے اس طرح کی باتیں. اچھا, ایک پرسیپشن یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ چونکہ ہماری جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, ہماری جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے, عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی ان کو چاہیے کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کاؤنٹر کرتے, نہ کہ ڈی جی آئی کو فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان ان کو آ کے جو ہے چیزوں کو کلیریفائی کرنا پڑا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ کمزور ہے, یا وہ ڈیفینسو ہوئی ہے عمران خان صاحب کی تقاریر سن سن کے, اور عمران خان صاحب کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے یا جو لہجہ ہے ان کا وہ کافی اگریسو ہے, اس سے وہ بہتر طریقے سے جواب نہیں دے پاتے عمران خان صاحب کو؟ دیکھیں یہ بڑی ایک کمپلیکس قسم کی سچویشن ہے. میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ یہ کام سیاسی حکومت کا تھا کہ حکومت کرتی بجائے اس کے کہ اداروں کو آ کر یہ بات کہنا پڑتی. اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس طرح اوپنلی قوم کے سامنے آ کر, مجھے نہیں لگتا, لیکن پرائم منسٹر سے خود اس نے کہا, پرائم منسٹر نے, کہ مجھ سے پوچھ کے میری اجازت سے انہوں نے پریس کانفرنس کی. تو یہ یقینی بات ہے کہ پرائم منسٹر should have taken the lead in this matter, اور وہ کہتے کہ بھائی یہ thank you very much, یہ ہمارا کام ہے, we will defend you. دیکھیں نا, وہاں پہ پرائم منسٹر ہوتے, آصف علی زرداری صاحب ہوتے, یا بلاول صاحب, ماشاءاللہ he should have been there representing the party as well as he is the foreign minister. اسی طرح مولانا صاحب ہوتے, اسی طرح باقی لیڈرشپ اگر بیٹھی ہوتی لائن پہ, وہ اس پریس کانفرنس کو کنڈکٹ کرتے تو زیادہ آئی تھنک کہ بہتر نہ ہوتا, اور پولیٹیکلی چیزوں کو آگے لے کے چلتے, ایک ادارے کو بالکل سامنے کر دینا. I can't agree more than what you said. I entirely agree. مجھے بالکل آپ کی بات سے اتفاق ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن باہر کیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے یہ کل کی پریس کانفرنس میں جو آپ وہی کے لوگوں کے سامنے تھی, ساتھ تھی یا جن کے ساتھ تھی, اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھ سے اجازت لے کے یہ جو ہے کیا ہے. تو اگر وہ کہہ ہی رہے تھے تو میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو خود چاہیے تھا کہنا کہ نہیں, وی ول ڈونٹ یو وری, وی ٹیک کیئر آف دس, اور پھر پی ڈی ایم میں آ کر ہم سے مشاورت کرتے سبھی جو ہے. اور اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ سبھی مل کر بیٹھ کر کہتے کہ بھائی دس از ناٹ آن, وی کی ناٹ ویکن آر فورسز. اچھا کھوسا صاحب, جو ابھی تک کی یعنی عدالتی کاروائیاں, ان کے جتنے بھی کیسز ہیں عمران خان صاحب کے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ توہین عدالت کا کیس ان کا چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر, ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں وہ ریلیف لینے کے لیے نیالی کے حوالے سے. سو جو ایک عدالتی پروسیس چل رہا ہے, ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرماننٹلی ایک ریلیف جو ہے ان کو ملے گا وہاں سے؟ دیکھیں میں تو اسی چیز کا قائل ہوں کہ کسی بھی سیاسی قائد کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہونا چاہیے, نہ کرنا چاہیے, نہ یہ عدالتوں کا کام ہے, یہ عوام کا کام ہے. کھوسا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا اس وقت, آپ اتنے پرانے ماشاءاللہ پارلیمنٹیرین بھی رہے, آپ سیاست میں بڑے عرصے کئی دہائیوں سے ہیں, اور لاء کے بھی آپ جو ہے بہت ایکسپرٹ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو اس وقت مارچ لے کے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں, ڈو یو سی کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈی رول ہو سکتی ہے ایسی صورتحال کے اندر, اگر دونوں جانب سے کوئی سینس پریویل نہ ہوا تو؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں یہ پاکستان ایک بڑی جاندار قوم بن کے ابھر رہی ہے, اور دنیا ساری کے سامنے ہم
یہ کہہ سکتے ہیں بڑے ببانگ دہل کے دیکھیں کتنی مضبوط ہماری جو ہے یہ ایک جمہوری عمل ہے اس ملک میں کہ ہم نے لانگ مارچ کی اجازت دی، سبھی آ کے اپنا اپنا جو ہے نافی الضمیر بیان کر رہے ہیں، اور اپوزیشن کو کتنی زیادہ دنیا کے کس ملک میں اتنی آزادی ہے جتنی ہمارے ملک میں سمجھتا ہوں ہے. تو مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے اس میں کہ جمہوریت ڈی ریل ہونے جا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن میں کہتا ہوں having said that پھر بھی میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل آپ نے پریشر بلڈ کر دیا، آپ نے اپنی قوت کو ثابت کر دیا. خدارا اب کنٹینر سے اتر آئیے گا، کیونکہ اگر آپ نے قانون میں ترمیم کرنی ہے، الیکٹورل ریفارمز لانی ہے، تو آپ کو پارلیمان میں جانا پڑے گا. آپ کو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2017 میں ترامیم مقصود ہے تو کیجئے گا. آئین میں اگر 62(1)(f) کو ختم کرنا ہے اچھا، تو فائنلی کھوسا صاحب، ارلی الیکشن جو ہے وہ ان کا ایک مطالبہ ہے. دوسرا جو مطالبہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آئینی اعتبار سے نہ کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی مانے گا. عام چیف کی تعیناتی کے حوالے سے الیکشن کروا دیں آپ لوگ، سب کی جان چھوٹ جائے گی. دیکھیں آرمی چیف کا جہاں تک تعلق ہے، آرمی کے اپنی اندر جو میکنزم ہے اس میں وہ 3 نام بھیجتے ہیں. وہ صرف آرمی چیف آؤٹ گوئنگ نہیں بھیجتا ہے، وہ ساری آرمی کا کور جو ہے وہ 3 نام بھیجتی ہے، اور اس میں سے پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ اس میں سے جو ہے کرتے ہیں. اور میرے خیال میں تو سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے پریویل کرنا چاہیے تاکہ یہ ونس اینڈ فار آل ختم ہو. جو بھی سینئر ہے اس کو جو ہے آرمی ٹھیک چیف ہے، بنا الیکشن دے. کا کیا کریں؟ الیکشن میں مجھے کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا ہے. بیٹھ کے بات کریں، اپریل میں ہو جائے، اکتوبر کی بجائے یا اگست کی بجائے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں ان کو بجانے دیں بجٹ جو بھی نئی حکومت آتی ہے، کیوں اپنے کھاتے میں لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر پھر having said that پھر بھی تو آپ کو بیٹھ کے ہی کرنا پڑے گا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا بنانی ہے، کون سی ہے. الیکشن پھر اگر کرنا ہے اور اسی الیکشن کمیشن کے تحت کرنا ہے تو پھر عمران خان نہیں مانے گا، کیونکہ ابھی بھی تو وہ گالیاں دے رہا ہے کہ یہ تو جو آج ہے تو انہوں نے یہ کہا ان ہے کا 10 ارب کا ارجانہ بھی آپ کو جو ہے میں بھیجوں گا. بہت شکریہ سردار لطیف خان کھوسا صاحب، فارمر گورنر پنجاب اور مرکزی رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. ناظرین ہم سے بات کر رہے تھے، یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آ کے ہم بات کر رہے ہوں گے زاہد خان صاحب سے، ANP کے جو مرکزی رہنما ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ لانگ مارچ جو ہے عمران خان صاحب کا وہ اسلام آباد کی طرف جاری ہے، اور ان کی جو تقاریر ہیں وہ کافی زیادہ جو ہیں ان سے تشویش بھی پیدا ہو رہی ہے، اور ایک پیغام بھی ہے ان کا PDM کی گورنمنٹ کو. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نام لے لے کر بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ اگر بیلٹ کے ذریعے معاملات کو حل نہ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ پھر سارا کچھ بلڈ شیڈ بھی ہو سکتا ہے. سو اس کو ہم دھمکی سمجھیں یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ واقعی میں اس قسم کی کوئی سوچ پائی جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ علی امین گنڈاپور کی جو آڈیو سامنے آئی، پھر آج جو ہے کامران بنگش جو ان کے صوبائی وزیر ہیں KP کے، انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی ہی بات کی ہے. سو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زاہد خان صاحب، فارمر سینیٹر، سینئر رہنما ہے عوامی نیشنل پارٹی کے. بہت شکریہ زاہد صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جس سوچ کے ساتھ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مذاکرات کا، خبریں جو آ رہی ہیں کہ بیہائنڈ دا ڈور جو ہے کوئی بات چیت چل بھی رہی ہے، پرویز الہی صاحب نے بھی اس حوالے سے اشارے دیے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بات چیت سے ان معاملات کو جو ہے وہ حل کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ سیاست میں تو ضروری ہے کہ مذاکرات ہو، لیکن کیا مذاکرات وہ کرنا چاہتی بھی ہے؟ میرے خیال میں آج تک تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، یہ چور ہے، ڈاکو ہے، تم نے مسلط. وہ صرف حکومت کو نہیں کر رہے، وہ تو اداروں کو بھی کر رہے. یہ تاریخ میں پہلے بار آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تو 1970 سے آج تک غدار ہیں. اگر یہ بات ہم کرتے، علی وزیر نے چھوٹی سی بات کی تھی، بیچارے نے کتنا سا جیل کاٹی. یہ ہر روز کنٹینر پہ چڑھ کے جتنا اس کے ہمارے اداروں کے تذلیل کرواتے، شاید اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہو. لیکن پتہ نہیں کیوں کوئی ان کو کچھ کہتا نہیں ہے، یہ سمجھ ہمارے سے باہر ہے. اور یہ جو کہتے ہیں بار بار کہ واقعی میں عمران صاحب لاڈلے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ لاڈلے ہوں گے پھر.
بالکل اس لیے کہ دیکھیں نا جی آج ہائی کورٹ اسلام آباد اس کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اچھا ہم نے وہ اسٹیپ ڈاؤن کیا. یہ اگر یہ آپ کے عدالتوں کا یہ رویہ ہو کہ علی وزیر کو تو آپ انصاف نہیں دے سکتے ہو. اگر آپ اسلام آباد میں جو ہمارا وہ اس پہ بیچارہ تھا جس کو اغوا کیا گیا تھا اور اسی عمران خان کی حکومت میں، اور اس کے وزیر بونگے مار رہے تھے، کبھی کہتے جیلم میں چلا گیا، کبھی کہتا اور دوسرے دن اس کی لاش ادھر سے ملی. تو اس کے انکوائری کے لیے کوئی کمیٹی بنی، اس کا کوئی انکوائری ہوا کیونکہ وہ کمزور آدمی تھا. لیکن ان کی لوگ تو ظاہر ہے کہ پتہ نہیں اتنے طاقتور ہیں کہ یہ بات بھی کرتے، گالی بھی دیتے، غلط کہ الیکشن کمیشن میں اگر کوئی اور آج تک بات کرتے تو کب کا وہ ناحال بھی ہو جاتا. لیکن اس وقت جو عمران خان جو اداروں کا جس طرح ستیاناش کر رہے ہیں اور جو ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں زیادہ تر ملک کی تباہی ہے. ابھی ہندوستان کو دیکھو، وہ تمہارے مذاق اڑا رہے کہ جی ہم تو نہیں کر سکے لیکن ہم نے ابھی عمران نے ان اداروں کا کام سنبھالا ہوا ہے. تو اس صورتحال میں اور پھر بھی وہ لاڈلا ہے. ابھی دیکھیں سپریم کورٹ کو کہ سپریم کورٹ نے خود آرڈر دیا تھا کہ بھی یہ ریڈ زون میں نہیں آئیں گے. ابھی اس کو تاریخ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک جو ہمارا افریدی صاحب تھا اس نے تو صحیح بات کی، باقی ججز تذبذب کا شکار ہے، فیصلہ نہیں کر رہے کہ ایک بندے نے تو وائلیشن کیا، سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانا تھا، تو آپ کیوں اس کو لاڈلا بنا رہے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ اگر لاڈلا بنا رہے ہو، ایک میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک بات یہ ہے کہ یہ پاپولر لیڈر ہے. کس چیز کی پاپولر لیڈر ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. لیکن کرم سے جی جو انہوں نے حال ہی میں جو 6 سیٹیں جیتی ہیں ضمنی انتخابات میں نیشنل اسمبلی کی، اور پھر 2 صوبائی بھی کی ہے پنجاب کے اندر، اب کرم میں کل جو ہے وہ جیت گئے ہیں، تو یہ وہ سارا ظاہر ہے کہ اس سے ان کو وہ کانفیڈنس ملتا ہوگا نا. اور جو جلسوں میں لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھ سے بڑا جو سیاسی رہنما اس ملک کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ وہ کلیم بھی کرتے ہیں. دیکھیں جی وہ کلیم اپنی جگہ پہ ضرور کرے، لیکن میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا جب یہ حکومت میں تھی تو 11 سیٹوں میں سے کتنے سیٹ یہ جیت چکے تھے؟ کیونکہ ابھی اس وقت پاپولر یہ نہیں ہے. پاپولر بجلی کا بل ہے، پاپولر جی آپ کے گیس کا بل ہے، پاپولر آٹا ہے، چینی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یہ پاپولر ہے. تو آپ لوگ اس کو اگر کنٹرول شکست کریں نا ہوئی، زاہد صاحب، آپ لوگ اتحادی ہیں تو آپ لوگ کنٹرول کریں. یہ بالکل میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہماری حکمرانوں کی کمزوریاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو لینا نہیں چاہیے تھا. جب لیا تو اب اس طرف توجہ دینے چاہیے. اب ہمارا جو وزیراعظم ہے بدقسمتی سے وہ بہت کمزور آدمی ہے. اگر کوئی صحیح وزیراعظم ہوتا تو شاید بہت سارے وہ سٹیپ اٹھا کس لیتے. حوالے سے کمزور ہیں؟ وہ تو ان کا تو بڑا تجربہ ہے ماشاءاللہ، آلموسٹ 3 دہائیوں سے وہ ون وے اور دا ادر جو ہے وہ گورنمنٹ میں رہے ہیں، پنجاب کو بڑا عرصہ وہ چلاتے رہے ہیں. وہ کمزور کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ لوگ ہیں، باقی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ظاہر ہے کہ ادارے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کمزور کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی پنجاب چلانا اور بات تھی، صوبے کو چلانا اور بات ہوتے، مرکز کو چلانا اور بات ہوتی، کیونکہ یہ بین الاقوام آپ کے خارجی پالیسی ہوتی ہے، آپ کی فائنینشیل پالیسیز ہوتی ہے، آپ کی بیوروکریسی کو ہوتے، آپ کچھ صوبوں کو چلانا ہوتا ہے. یہ تجربہ اس کا نہیں تھا. یہ تجربہ تو یا نواز شریف کا تھا، یا جو ابھی لوگ بیٹھے ہوئے کیا ہر بات پہ مشاورت کرتے ہیں. تو زاہد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شہباز صاحب کی جو چوائس تھی یہ غلط چوائس تھی پھر آپ لوگوں کی؟ ہماری چوائس نہیں تھی، یہ تو مسلم لیگ نون کی چوائس تھی. دیکھیں مسلم لیگ، ہم تو اتحادی ہے نا، اتحادی کس کو نامینیٹ نہیں کرتا ہے نہ. اتحادی تو جس پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے وہ پارٹی کا کام ہے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، جی ہمارے صوبے کا دیکھیں یہ 7واں مہینہ ہے، گورنر نہیں ہے. تو گورنر اب کیا، اب آج تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مولانا صاحب کی پارٹی کو گورنرشپ مل رہی ہے. چلو دے تو دے نا، کب دیا؟ ابھی 6 مہینے سے تو یہ بات ہم سن رہے ہیں. پہلے این پی کو دے رہا تھا، پھر این پی کو نہیں دے رہا تھا، پھر این پی نے خود بھی انکار کیا. اب مولانا کو اگر دینا چاہتے تو دے، کسی بندے کو تو ادھر بٹھا دینا. تو آپ لوگوں کو تو کوئی شکایت، مطلب اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر وہ دے دیتے ہیں گورنرشپ؟ ہمارے صوبائی صدر نے تو خود، ابھی آپ کو یاد ہوگا، یہ جیو پہ اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ مولانا صاحب نے ریکویسٹ کیا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا ہو گیا. تو جو صوبائی صدر ہمارے نے اعلان کر دیا، بات ختم ہو گئی. بالکل صحیح ہے. ہماری طرف سے. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب جو خونی مارچ کی بات کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے فیصل واڈا نے بھی پریس کانفرنس کی، پھر یہ جو آڈیو آئی ہے اس کی
اسد خان کے ساتھ علی امین گڈپور کی جو گفتگو ہو رہی ہے، پھر آج کامران بنگش کی بات. سو یہ جو کچھ ظاہر ہے یہ سارے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی والے بھی پاکستانی ہیں، ہماری فورسز کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں. تو یہ تو آمنے سامنے اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ تو ملک کا نقصان ہوگا. یہ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اس لیے ہماری جوڈیشلی کا کام ہے یہ، کیونکہ ادارے تو کھڑے ہو جائیں گے، لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ یہ تاریخ میں پہلے آپ نے کبھی سنا ہے 60-70 سال میں یہاں اس ملک میں بہت تاریخیں چلی ہے، بہت یہ ہوئے حکومتوں کے خلاف، لیکن آج تک کسی اپوزیشن نے بندوق نہیں اٹھایا. بہت شکریہ آپ کا زاہد خان صاحب. آپ مرکزی رہنما ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے فارمر سینیٹر. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب. آپ سیاسی اور دفاعی تجزیہ کار ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ عمران خان صاحب کا جو مارچ ہے اس کے اندر جو وہ تقاریر کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ سیاسی لوگوں کے بجائے وہ بار بار جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو اس وقت بیانیہ لے کے پچھلے 6 ماہ سے چل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ریسنٹلی جو ہے وہ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی فور دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان انہوں نے پریس کانفرنس ان کو کرنی پڑی. سو جن صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ مجھے بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں آج کل وزیر اعظم پاکستان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ 1 ماہ قبل جو ہے مجھے ایک کامن فرینڈ کے ذریعے عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ ہم آرمی چیف کے حوالے سے کچھ نام ہم دے دیتے ہیں، کچھ آپ نام دے دیں اور مشاورت سے ان کی تعیناتی کر لیتے ہیں. بٹ کانسٹیٹیوشن از ویری کلیئر، جس میں وزیر اعظم جو ہیں وہ کسی سے مشاورت کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے آئین اور قانون کے مطابق. عمران خان صاحب اس بات کے اوپر بضد کیوں ہیں؟ کیوں وہ چاہتے ہیں کہ ایک پروسیس جو کہ آئین کے اندر موجود نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی ایسا کنسلٹیشن یا ایک مشاورت جو ہے وہ ان سے کی جائے اور یہ تعیناتی جو ہے وہ اس حوالے سے کی جائے؟ دیکھیں یہ تو بڑا واضح ہے ہمارا جو آئین ہے، اور خان صاحب خود جب پرائم منسٹر رہے تھے انہوں نے جنرل باجوہ کو توسیع دینا چاہیے اور اس کے لیے قانونی حد تک گئے وہ لوگ. تو یہ تو پرائم منسٹر کا سوابدید ہے، جو بھی اس وقت پرائم منسٹر ہو پاکستان کا، چیف ایگزیکٹو پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے. اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے. یہ خان صاحب ایسے پوائنٹس کریٹ کر رہے ہیں جس کے اوپر ان کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی خاص خاطر خواہ کوئی جواب نہیں ہے ان کا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو جس کو اپوزیشن کہہ رہا ہوں، جو ان کی اپوزیشن ہے، پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، وہ بذات خود اس وقت اس چکر میں پھنسی ہوئی ہے کہ وہ کیا کرے اس کے لیے. اور جس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ وہ پریس پر بھی آنا پڑا اور پریس کانفرنس میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ وجہ لوگوں نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کیوں ڈی آئی کو بذات خود پہلی دفعہ آپ کی بات کرنی پڑی، کیونکہ حکومت وقت جو ہے وہ جو بھی خان صاحب ایک بیانیہ دے رہے ہیں ترتیب، اس کا مؤثر اور خاطر خواہ جواب دینے میں ناکام ہو گئی ہے. ڈی جی آئی جو ہیں وہ آج تک کبھی بھی میڈیا کے سامنے جو ہے مطلب ماضی کے اندر بھی جب سے پاکستان بنا کبھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی. تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر ایک تشویش پیدا ہو گئی کہ چیزیں جو ہے وہ اس حد تک آگے جا چکی ہیں کہ فوج ایک ادارہ ہے حکومت وقت، آپ کی اسٹیٹ کا ایک فنکشن اس نے کرنا ہے، جو ان کا ملک کا دفاع ہے آپ کا. اگر اس کو آپ کی حکومت صحیح طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کرے گی تو وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے ارشد شریف صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی شہادت کے بعد جس طریقے سے لام تراشی ہوئی ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ ہم صرف پی ٹی آئی کے لوگ شامل تھے اور لوگ شامل نہیں تھے، اس میں سب لوگوں نے مل کر کوشش یہ کی کہ یہ سارا جو بھی ہے یہ فوج پاکستان کے سر پہ ڈال دیا جائے. اس کا مؤثر دفاع کرنا فوج پاکستان کا کام نہیں ہے، اس کا مؤثر دفاع کرنا حکومت وقت کا کام ہے. اور حکومت لگی ہوئی تک پیرالائز ہو کر رہ گئی ہے. اس حادثے کے فوراً بعد بھی کافی دیر لگی حکومت کو اپنا ری ایکشن دینے میں، اور جس کی وجہ سے ایک جو تاثر بن رہا تھا اس کو تقویت ملتی جا رہی تھی. تو یہ بہت بدقسمتی ہے جب آپ حکومت اپنا دفاع نہیں کر سکتی، کیونکہ حکومت تو ایکچولی حکومت جو بھی کر رہی ہے نہیں کر رہی، حکومت کا کام ہے یہ. عمران خان صاحب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مطلب وہ
چاہتے کیا ہیں وہ؟ نہ پی ڈی ایم والوں سے وہ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، نہ ان سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، نہ پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں، الیکشن پہ الیکشن وہ لڑ رہے ہیں. تو وہ چاہتے کیا ہیں؟ مطلب وہ تو پھر ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے نا، اور تو کسی کے ساتھ ہے نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. خان صاحب کے بارے میں ان کو اگر سپورٹ کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے خان صاحب جو بھی کہیں میں ان کے ساتھ ہوں. ان کے اپنے الفاظ کا چناؤ اور بات چیت کرتے ہوئے انتہائی محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں اور یہ لگ بھی رہا ہے کہ اس وقت ملک کے شاید سب سے زیادہ مقبول لیڈر وہ ہیں، تو ان کی ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ادارے انہی کے بھی ہیں. دیکھیے کہ یہ جو لاگ جیم ہے یہ توڑنا تو ہے کسی نے. خان صاحب اگر اپنی پاپولر سپورٹ کے زوم میں آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بلیک میل کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں وہ، تو ان کو لے کے میدان میں آ جائیں. ٹیسٹ کیوں نہیں کرتی ہے پی ڈی ایم کی حکومت؟ دیکھیے عمران صاحب جو مرضی کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہوں گے، اب میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، لیکن اب یہ مجھے بتائیے کہ اس لاگ جیم کو توڑنا کس کا کام ہے؟ خان صاحب کا یہ جو ڈیمانڈ ہے جی کہ یہ مطلب ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی نہیں کر سکتا اور آپ یہ نہیں کریں گے، یہ بات کوئی مان سکتا ہے اس چیز کو؟ جی دیکھیے وہ تو جو نہیں ماننے والی وہ تو نہیں ماننے والی بات، اس کو ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو. میں نے آپ سے کہا نا کہ اسٹیکنگ پوائنٹس خان صاحب ریز کر رہے ہیں ڈیلیبریٹلی. مین مقصد ان کا ہے کہ آپ الیکشن اناؤنس کریں، لیٹس گو انٹو الیکشن. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس سٹیج پر ہیں وہ اس وقت جو پاپولر وے لے کے چل رہے ہیں وہ الیکشن جیت سکتے ہیں. پی ڈی ایم کی حکومت شاید اس سے گھبرا رہی ہے، لیکن اس وقت حکومت وقت کا کام ہے کہ ان مسائل کو حل کرنا. اگر نہیں حل ہوں گے تو نقصان کس کا؟ اور پاکستان کا نقصان تو ہو ہی رہا ہے. الزام تو سارا جو بھی ذمہ دار تو حکومت وقت ٹھہرائی جائے گی. خان صاحب کا جو بیانیہ ہے میں اسے ٹوٹلی اگری نہیں کرتا کہ آپ نے ڈائریکٹلی آپ نے پاکستان کے سپہ سالار کو، پاکستان کے آرمی کی لیڈرشپ کو جب آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ دشمنوں کے ہاتھ تو آپ نے ایک امونیشن دے دیا. وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. میں تو اس چیز کے بعد نہیں، پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں. اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نیوٹرل نہیں رہنا، وہ کہتے ہیں جی نیوٹرل نہیں رہنا، لیکن جب آپ نیوٹرل نہ رہیں تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں، آپ دوسرے کے ساتھ مت کھڑے ہوں. وہ تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جنہوں نے حکومت کو بچانا تھا انہوں نے حکومت کو نہیں بچایا. تو بھئی آپ پرائم منسٹر تھے، آپ پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ایم این ایز آپ کے تھے، اتحادی آپ کے تھے. دس از یور جاب ٹو ڈو. Why you let other people to do for you? وہ نتیجہ تو بھگت رہے ہیں، وہ نتیجہ تو بھگت رہے ہیں اور قوم بھی بھگت رہی ہے اس کا نتیجہ. نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ آ کے مداخلت کریں، مطلب دس از واٹ ہی از بیسیکلی انٹرسٹڈ ان. دیکھیے وہ بات جو کر رہے ہیں نا اس کا اگر آپ تھوڑا سا اس میں دیکھیے، تھوڑا سا گہرائی میں جائیے. جب وہ باتیں کر رہے ہیں تو حکومت وقت کو وہ عوام کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ حکومت وقت ٹوٹلی انکمپیٹنٹ ہے، وہ اس قابل نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو عوام اس کو خرید رہے ہیں. اگر حکومت وقت فرنٹ فٹ پہ آ جائے ان سے بات کرنے کے لیے تو بات کرنے سے حکومت کیوں گھبرا رہی ہے؟ جنرل صاحب میں فائنلی آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا کوئی خدا نخواستہ کوئی ان ڈیموکریٹک قسم کی صورتحال ہم آنے والے دنوں میں تو نہیں دیکھ رہی، جس قسم کی دونوں جانب سے جو کشمکش ہے، یعنی حکومت کی جانب سے اور پی ڈی ایم یہ اپنا عمران خان صاحب کی جانب سے؟ تو ڈو یو تھنک کہ کوئی مطلب اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پھر اس کے اندر کوئی رول ادا کرنا پڑے گا؟ کیا کرے گی جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے بالکل دور رکھیں؟ یہی دیکھیں جی، جب وہی آپ سے شروع میں بات کی تھی نا، پی ڈی ایم جان بوجھ کے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی درپے ہے. اللہ نہ کرے ایسی بات ہو، اور اللہ کرے کہ افواج پاکستان جس طریقے سے انہوں نے عہد کیا ہے وہ اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں اور ملکی معاملات ملک کے سیاستدانوں کو چلانے دیں. لیکن اب دیکھیے پاکستان ہے نا، پاکستان آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، افواج پاکستان کا بھی ہے، سب کا ہے یہ پاکستان. اس پاکستان کے حالات کی درستگی کرنا کسی کی ذمہ داری تو ہوگی نا، کوئی ذمہ داری تو لے گا اس کو. اگر آپ نہیں ذمہ داری لیں گے تو پھر آپ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک بحران جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن. اس بحران کو حل کرنا چاہیے. فوج پاکستان کو اس سے باہر رہنا چاہیے. یہ دو کنڈیشن ہے، اور اس کے لیے ذمہ داری کس کی بنتی ہے اس کو آگے آنا پڑے گا. اور یہ خان صاحب کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ فوج پاکستان کو بیچ میں گھسیٹ کر نہ اپنا فائدہ کر رہے ہیں نہ فوج پاکستان کا فائدہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت اس کے اوپر گفتگو کی جا رہی تھی. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.